बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह लि सदरी व यस्सिर लि अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रियाज साहब, आपको आवाज़, वीडियो और स्क्रीन तीनों चीज़ें क्लियर हैं? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर है, तीनों चीज़ें क्लियर हैं। जज़ाकल्लाह सर। हम इंशाल्लाह आज एक न्यू मौजू के साथ शुरू करेंगे। सबसे पहले तो मैं आप सबको खुश आमदीद कहूँगा। आज का दूसरा सेशन है और बाज़ हमारे जो पार्टिसिपेंट्स होंगे उनके लिए शायद पहला सेशन हो, तो हम एक बार मुख्तसर सी रिवीजन गुज़िश्ता हफ्ता जो हमने पढ़ा है गुज़िश्ता ट्यूसडे को, उसकी हम एक मुख्तसर सी रिवीजन देख लेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह आज के लेसन की तरफ आएंगे। हमने गुज़िश्ता हफ्ते तजवीद का तारुफ पढ़ा था, कुरान हदीस की रोशनी में तजवीद की अहमियत और फजीलत को पढ़ा था, और इसके अलावा हमने तजवीद का मौजू और इसके अलावा हमने पढ़ा था कि तजवीद के अंदर लहन यानी गलती जो है उसकी तफसील देखी थी, कितने टाइप की गलतियाँ होती हैं और कितनी गलतियाँ होती हैं। तो ये सारी समरी में आपको इसका यही देना चाहूँगा कि तजवीद का सीखना जो है वो गोया कि कुरान ही का सीखना है। जैसे खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, तो इसी हदीस के ज़ुमरे में आप देखें तो तजवीद भी हमें कुरान के उलूम ही को सिखाने का एक रास्ता दिखाती है, तो गोया कि ये कुरान ही से मुताल्लिक़ है। और इसके अलावा हमने जो मेन उसके अंदर टॉपिक देखा था कि तजवीद में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तजवीद के अंदर हम बेसिकली हम मखारिज पढ़ेंगे और इसके अलावा कुछ मुतफ़र्रिक़ क़वाइद पढ़ेंगे, जिनमें से तनवीन के क़वाइद होंगे, गुन्ने के क़वाइद होंगे, मद के क़वाइद होंगे, और इसके अलावा कुछ स्पेशल लेटर्स होंगे जिनकी साउंड स्पेशल अदा की जाती है कुछ जगहों पर, तो इंशाल्लाह साथ साथ आपको बताते रहेंगे। इसके अलावा हमने लहन एक मेन जो हेडिंग पढ़ी थी, उसके अंदर लहन यानी गलती। अब गलती कितने टाइप की हो सकती है, हमने तजवीद में ही देखा था कि गलती दो टाइप की होती है। एक ऐसी गलती जिसको लहन जली कहा जाता है, यानी बड़ी और वाज़ेह गलती, और एक लहन खफ़ी, बारीक गलती, पोशीदा गलती और छोटी गलती। तो लहन जली में हमने पढ़ा था कि जिसके अंदर आप किसी हर्फ को दूसरे हर्फ से तब्दील कर दें, ये लहन जली में आएगी, यानी बड़ी गलती होगी, वाज़ेह गलती होगी। जैसे उसकी कुछ मिसालें हमने ली, रहमान और रहीम को हम रहमान रहीम पढ़ दें, या इसम को हम इस्म पढ़ दें, या इस तरह से ज़ल्ला को हम ज़ल्ला पढ़ दें। ये कुछ मिसालें हमने ली थी। इसके अलावा हमने लहन जली की एक और सूरत ये देखी थी कि हरकत को दूसरी हरकत से तब्दील कर देना। अब किसी जुमले में आप देखें, जिस तरह क़तला दाऊद जालूता, ये एक हमने एक आयत मिसाल के लिए ली थी। तो अगर इसको आप क़तला दाऊद जालूता, इसको उल्टा कर दें क़तला दाऊद जालूतु, तो ये भी लहन जली हो जाएगी। गोया कि आपने उसकी अपनी हरकत को जो है वो कन्वर्ट कर दिया, आपस में बदल दिया। और लहन जली का हुक्म क्या हमने पढ़ा था कि लहन जली करने वाला गुनाहगार होगा। ठीक है, हमें चाहिए कि हम लहन जली से बचने की कोशिश करें। और लहन खफ़ी की मुख्तसर में आपको बताना चाहूँगा, लहन खफ़ी से मुराद बारीक गलती, छोटी गलती है। उसकी मिसाल हमने देखी थी, कहीं आप मद न करें या आप गुन्ना वगैरह छोड़ दें, तो वो लहन खफ़ी के उसमें ज़ुमरे में आएगी, जो कि बारीक गलती है। उस करने से गुनाह तो नहीं होता, लेकिन ये है कि हमें इज्तनाब करना चाहिए इस किस्म की गलतियों से भी। जिस तरह हमारे पास उसमें मिसाल जा, तो इसको हम अक्सर आम तौर पे जा पढ़ दें। ठीक है, जा अन्नास, तो इसको हम नास पढ़ दें, नास। कुल औज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास, इस तरह से। तो उसकी तिलावत की खूबसूरती पे फ़र्क पड़ जाता है, लेकिन ये कि ऐसा करने से गुनाह नहीं होगा। बिला ताख़ीर हम आज के लेसन की तरफ आते हैं। आज के लेसन नंबर 2 में हमारे पास इंशाल्लाह बाकायदगी से हम अपना टॉपिक जो कि मखारिज से मुताल्लिक़ है वो शुरू करेंगे। सबसे पहले हमारे पास वही आयत जो हमने गुज़िश्ता हफ्ते भी देखी थी, वरत्तिलिल कुरआन तरतीला, सूरतुल मुज़म्मिल की आयत नंबर 4। और ये हमारे लिए एक याद दहानी है कि इसको हम कोर्स के एंड तक बार बार देखेंगे हर लेसन से पहले, और ये इसीलिए हम देखेंगे कि हम कुरान मजीद की तिलावत को ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव कर सकें।
قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے. اور ترتیل سے مراد، ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے سے مراد ہے اطمینان سکون کے ساتھ قرآن کریم کے معنی میں غور کرتے ہوئے اور تجوید کے اصول و ضوابط کو مد نظر رکھتے ہوئے. اب اس میں دو چیزیں ہیں، ایک تو اطمینان سکون کے ساتھ اور دوسری چیز معنی میں غور کرنا. یہ دونوں چیزیں لازمی ہیں، ٹھیک ہے. اور تجوید کے اصول ہم انشاءاللہ ساتھ ساتھ پڑھیں گے تو ہم نے ساتھ ساتھ اپلائی کرنے ہوں گے. اگر ہماری کوئی ایسی غلطیاں ہوں گی تو ان کی ہم کریکشنز کرتے رہیں گے ساتھ ساتھ میں انشاءاللہ. یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے آپ کے سامنے حروف تہجی الف سے لے کر یا تک جتنے بھی حروف ہیں ان کی سلائیڈ ہے. اور یہ عام طور پہ مجھے اور آپ کو الحمدللہ بچپن ہی سے ہی سکھائے جاتے ہیں الف سے لے کر یا تک کون کون سے حروف ہیں، اور ان کی ادائیگی میں اگر ہماری کچھ کوتاہی ہے تو انشاءاللہ ہم ساتھ ساتھ میں پریکٹس کریں گے. سورۃ الفاتحہ کے اندر کچھ حروف کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے. یہاں پر آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ وہ حروف ہیں جن کو عام طور پر غلط پڑھا جاتا ہے، جس کو ہم میں سے اکثر لوگ غلط پڑھ دیتے ہیں، تو ان کو ہائی لائٹ کیا ہے تاکہ ان پر ہم زیادہ سے زیادہ محنت کر کے ان حروف کی درستگی کر سکیں. اب ہم آتے ہیں، ہمارا جو مین موضوع ہوگا وہ مخرج. مخرج کی تعریف کیا ہے؟ جس جگہ سے حرف کی آواز نکلے اس جگہ کو مخرج کہتے ہیں. یعنی آپ کا مثلا حلق ہے، حلق سے حرف کی آواز نکل رہی ہے تو حلق آپ کا یعنی اس حرف کا مخرج ہوا. ٹھیک، آپ کا حلق مثلا یہ ہے، ہا کا مخرج آپ کا حلق ہے، فا کا مخرج آپ کا ہونٹ ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح آپ زا، اس کا مخرج آپ کی زبان اور دانت ہے. تو یہ جگہ ہے، ٹھیک ہے، جگہوں کا تعین. مخارج کی تعداد کل 17 ہے. ٹھیک ہے، تو ہم مخرج کی تعریف پڑھ رہے تھے. مخرج جس جگہ سے حرف کی آواز نکلے اس جگہ کو اس حرف کا مخرج کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور مخارج کی تعداد 17 ہے، جس کو ہم ایک نقشے کے طور پہ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ایک منہ کی شکل بنائی گئی ہے یہاں پر، جو عام طور پر ہمارے حروف کس کس جگہ سے کون کون سے حروف ادا ہوتے ہیں ان کو وہاں پر لکھ کر بتایا گیا ہے کہ کون کون سے حروف کہاں کہاں سے ادا ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے آج ہم انشاءاللہ کچھ یہی حلق کی طرف سے شروع کرتے ہوئے کچھ مخارج کور کریں گے، اس میں سے کچھ حروف دیکھیں گے اور اس کے ساتھ ہی انشاءاللہ ہمارا اختتام ہوگا اس لیسن کا. سب سے پہلے جوف ہے. جوف، جوف کسے کہا جاتا ہے؟ جو ہمارے منہ کا درمیانہ خلا ہے اس جگہ کو جوف کہا جاتا ہے. حلق اور منہ کے درمیانے خلا کو جوف کہا جاتا ہے، جو آپ یہاں پر نقشے کے اندر دیکھ رہے ہوں گے. اور اس جوف سے ادا ہونے والے باقاعدہ کوئی حروف تو باقاعدہ نہیں ہے، لیکن یا جو مدہ ساؤنڈ ہے، جو مد والی ساؤنڈ جتنی بھی ہے وہ جوف کی مدد سے ادا ہوتے ہیں. جس طرح یا مدہ ہے، واو مدہ ہے، الف مدہ ہے، یہ سارے کے سارے جوف کی مدد سے ادا ہوتے ہیں. اب اس میں آپ سب سے پہلے الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ. مدہ کا معنی کیا ہے؟ ایسا لفظ جس کو لمبا کر کے پڑھا جائے. یعنی مد ہے نا، اردو میں بھی ہم اسی طرح استعمال کرتے ہیں کہ اس لفظ کو جو ہے آپ مد کر کے پڑھیں، اس کو مختصر کر کے پڑھیں. اور اس میں سب سے پہلے الف مدہ ہے. الف مدہ سے مراد جس الف سے پہلے زبر ہو اس کو الف مدہ کہتے ہیں. لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ الف خود حرکت سے خالی ہو، یعنی اس کے اوپر زبر زیر پیش میں سے کوئی حرکت نہ ہو اور اس سے پہلے زبر آ جائے. الف ساکن سے پہلے زبر آ جائے. آپ ایسے نوٹ کر لیں، الف ساکن سے پہلے زبر آ جائے تو وہ الف مدہ کہلائے گا. اور واو ساکن سے پہلے پیش آ جائے تو وہ واو مدہ کہلائے گا. اور یا ساکن سے پہلے اگر زیر آ جائے تو وہ یا مدہ کہلائے گی. تو اس طرح سے آپ مثالوں کے ذریعے دیکھیں. با زبر با، اب دیکھیں مطلب ایک مثال ہے ہمارے پاس، با زبر با. ہم اکثر غلطی کرتے ہوئے با زبر با، تا زبر تا، میم زبر ما. یہ ہمارا ویسے اکثر پڑھنے کا سٹائل تو ہوتا ہے، لیکن اصل میں ایسا نہیں ہوگا. ہم پڑھیں گے با زبر با، تا زبر تا، میم زبر ما. ٹھیک ہے، اس طرح بسم اللہ، تو اکثر لوگ کیسے پڑھیں گے؟ بسم اللہ. تو اس کو لمبا کر کے، ایکسٹرا لمبا کر کے پڑھنا جو ہے وہ اس طرح کی کوئی روایت ہے نہیں ہے. جبکہ مد کرنے کے لیے آپ سیکنڈ سائڈ دیکھ رہے ہیں دوسری مثال میں، با الف زبر با. تو یہاں پر آپ دیکھیں الف خالی ہے، الف پر کوئی زبر زیر پیش ساکن وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے، تو الف خالی، اس سے پہلے زبر، با الف زبر با. اس کو 2 سے 3 سیکنڈ تک آپ لمبا کر کے پڑھ سکتے ہیں. تا الف زبر تا، میم الف زبر ما، فا الف زبر فا.
تو یہ وہ مثالیں ہیں جن میں ہم دیکھ رہے تھے الف ساکن سے پہلے زبر ہو تو اس کو الف مدہ کہیں گے، یعنی گویا کہ اس الف کو مد کر کے لمبا کر کے پڑھیں گے۔ واو مدہ سے مراد ہے کہ واو ساکن سے پہلے پیش ہو۔ یہ شرائط آپ نے لازمی ذہن میں رکھنی ہے کہ الف ساکن سے پہلے زبر ہو، واو ساکن سے پہلے پیش ہو، ٹھیک ہے۔ با واو پیش بو، اور اوپر والی مثال میں آپ دیکھیں با پیش بو، تا پیش تو، میم پیش مو، فا پیش فو، اور نیچے والی مثالوں میں آپ دیکھیں مد کرنے کی صورت میں با واو پیش بو، تا واو پیش تو، میم واو پیش مو، فا واو پیش فو۔ تو یہ ساری وہ مثالیں ہیں جن میں ہم واو ساکن سے پہلے پیش لاتے ہوئے مد کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو واو مدہ اور الف مدہ ہم نے دو کور کر لیے۔ تیسرا ہے یا مدہ۔ جیسے ایک ہمارے پاس با کے نیچے زیر ہے مطلق، با زیر بی، تا زیر تی، میم زیر می، اور فا زیر فی۔ اور جب ہم مد کریں گے کیسے کریں گے؟ با یا زیر بی، تا یا زیر تی، میم یا زیر می، فا یا زیر فی۔ تو یہ ساری مثالیں یا ساکن سے پہلے زیر کی ہے جس پر ہم مد کرتے ہیں، یعنی یہ آپ کو صرف علامات بتائی جا رہی ہیں۔ عام طور پر آپ قرآن میں دیکھیں گے تو آپ کو وہاں نشان نظر آتے ہیں اکثر جگہوں پر، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر جگہ پہ نشان ہو۔ یہ ایک رول آپ نے اب پڑھا ہے، جس طرح آپ مثال کے اندر دیکھ بھی رہے ہیں ہمارے پاس سورۃ الفیل کی کچھ مثالیں ہیں۔ بے اصحاب کے اندر آپ دیکھیں یہاں پر کوئی نشانی نہیں دی گئی، ٹھیک ہے، بے اصحاب الفیل۔ تو اب یہاں ہا جو ہے نا، ہا، اس کو آپ دیکھیں گرین کیا ہوا الف ہے، اس سے پہلے ہا پر زبر ہے، الف ساکن سے پہلے گویا کہ زبر آ گیا۔ فیل کے اندر آپ دیکھیں یا ساکن سے پہلے فا کے نیچے زیر ہے، فیل۔ تو ہم اکثر غلط اسی لیے پڑھ دیتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی ایسی علامت نہیں ہوتی تو ہم سمجھتے ہیں یہاں مد نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو اب عام طور پہ بے اصحاب الفیل پڑھ دیتے ہیں لوگ، بے اصحاب الفیل، ٹھیک ہے۔ اسی طرح علم یجعل کیدہم فی تضلیل، ٹھیک ہے۔ تو یہ یا ساکن سے پہلے زیر، الف ساکن سے پہلے زبر، اور واو ساکن سے پہلے پیش کی مثال آپ دیکھیں آخر میں مأکول، واو ساکن ہے اس سے پہلے پیش ہے مأکول۔ اب جبکہ اس سے پہلے آپ ریڈ والا دیکھ رہے ہیں، یہ بھی ہمارے لیے ایک ایگزامپل ہے یہاں پہ کہ یہاں پر ہم مد نہیں کر رہے۔ کیوں نہیں کر رہے؟ کیونکہ ہم نے کہا تھا الف خالی ہو کسی بھی حرکات سے، جبکہ یہاں پر الف کو حمزہ دی ہوئی ہے اوپر چھوٹی سی، تو گویا کہ یہ الف وہ الف نہیں رہی جس پر ہم مد کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگرچہ اس الف سے پہلے زبر ہے لیکن وہ الف اصل اپنی شکل پہ نہیں رہی، اس لیے اس کو حمزہ میں کنورٹ کیا ہوا ہے، مأکول پڑھتے ہیں۔ تو بعض لوگ غلطی سے اس کو معقول پڑھ دیتے ہیں، معقول، تو مأکول یہ حمزہ والی ساؤنڈ ہوگی یہاں پر۔ یہ آپ نے دیکھ لیا کانسیپٹ، امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ واو ساکن سے پہلے پیش، یا ساکن سے پہلے زیر، الف ساکن سے پہلے زبر۔ آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ واو الف یا ان سے پہلے ان کے مطابق حرکت، کیونکہ الف کا متبادل جو ہے وہ زبر ہے، واو کا متبادل پیش ہے، اور یا کی متبادل زیر ہے، ظاہر سی بات ہے۔ تو ان سے پہلے ان کے مطابق حرکت ہو اور یہ حروف خود ساکن ہو، الف واو یا، ٹھیک ہے۔ تو اس صورت میں ہم ان پر مد کریں گے۔ اب ہم آتے ہیں دوسرا مخرج ہمارا حلق، اور یہ بہت اہم مخرج ہے۔ اگلا کوشش کریں گے ہم، اگلا جو ہمارا 15 منٹ کا دورانیہ ہے وہ اس پہ ہم پوری تاکید سے توجہ سے دیکھیں، یہ بہت اہم ہے۔ سب سے پہلے ابتداء حلق غین خا، یعنی حلق کا سب سے اوپر والا حصہ، ابتدا یعنی آپ کے منہ کی طرف سے جاتے ہوئے سب سے پہلے کون سی جگہ آتی ہے؟ حلق کا سب سے اوپر والا حصہ نا، ابتداء حلق، ٹھیک ہے۔ غین خا یہ دو حروف ہیں، ان دونوں حروف کو حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتے ہیں اور زبان کے پچھلے حصے کو اوپر کی طرف بلند کرتے ہوئے موٹی آواز میں۔ اب ایک چیز آپ نے نوٹ کرنی ہوگی ساتھ ساتھ میں کہ بعض جگہوں پہ لیٹرز جو ہیں وہ بولڈ ہوتے ہیں اور بعض جگہوں پہ لائٹ ہوتے ہیں۔ بولڈ سے مراد آپ موٹا پڑھتے ہیں، لائٹ سے مراد آپ باریک پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھیں غین، اب اس کو ہم میں گائن نہیں پڑھوں گا، گائن باریک نہیں پڑھوں گا، غین۔ اور بولڈ پڑھنے سے مراد کیا ہے؟ آپ منہ کو ایکسٹرا گول کر لیں گے، بس اتنی سی بات ہے، آپ کا لیٹر خود بخود بولڈ ہو جائے گا۔ غین اور خا، اب دیکھیں اکثر لوگ اس کو ہا پڑھ دیتے ہیں، ہا باریک سے نا، خا، غین خا، یہ دو حروف ہیں جو حلق کے سب سے اوپر والے حصے سے ادا ہوتے ہیں، یعنی زبان کا سب سے پچھلا حصہ جہاں سے حلق شروع ہو جاتا ہے۔
نقشے کے اندر بھی آپ نوٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کیسے آپ کا حلق کون سا ایریا اس میں استعمال ہو رہا ہے، غین اور خا اس جگہ سے ادا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، پریکٹس کے لیے آپ میرے ساتھ مائک ان میوٹ کر کے پڑھ سکتے ہیں اگر آپ پریکٹس کرنا چاہیں تو یہ ہے بھی آپ کے لیے ضروری ہے. اگر آپ کر لیں گے انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. پہلے ہم غین کی پریکٹس کرتے ہیں، آپ میرے ساتھ پڑھیں. اغ غفورن. جی اچھا، آواز میرے خیال سے کوئی نہیں نکالنا چاہتے آپ میں سے، تو شرمانے کی بات نہیں ہے، آپ ساتھ ساتھ سیکھ رہے ہیں تو انشاءاللہ اس میں کوئی عیب نہیں ہے. ٹھیک ہے، غاشیۃن غاشیۃ غاشیۃ. ماشاءاللہ بہت اچھا. ابھی مجھے آوازیں آنے لگ گئی. غفرانک. غفرانک اور اب ہم جی اب ہم آتے ہیں غفرانک. والی سائڈ. ٹھیک ہے، آپ نے کوشش کرنی میرے ساتھ بالکل پڑھنا ہے. جو میں آواز ختم کروں آپ نے فوراً شروع کرنی ہے تاکہ جو ہے ساؤنڈ مکس نہ ہو جائے. باقی کلاس کے لیے جو ہے نا وہ ساؤنڈ کی مکسنگ نہ ہو، ان کے لیے ڈسٹربنس نہ بن جائے. اب خا والی سائڈ پہ آپ آ جائیں میرے ساتھ. خا پہلے آپ میرے ساتھ پریکٹس کریں. پہلا جملہ اخ اخ خبیرون. ماشاءاللہ کچھ تھوڑا تھوڑا سلو آواز ہے. ٹھیک ہے، خبیرون ٹائپ کا آواز آتا ہے تو خا پڑھیں آپ. خبیرون. خذولن. خبیر اوکے، خشوعن. خشوعا یخطف. گڈ، ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا آپ نے. اب ہم آتے ہیں دوسرے مخرج کی طرف. دوسرا مخرج تو آپ نے پھر فوراً مائک جو ہے نا اس پہ کنٹرول رکھنا ہوگا تاکہ آپ کا مائک میوٹ ہوتے ہی اگلا لیٹر ہمارا فوراً شروع ہوتا جائے. تو اب ہم آتے ہیں عین اور ہا. عین اور ہا آپ دیکھیں تھوڑا سا ڈفرینس ہے. غین خا اس میں ہم جو ایک ہماری آواز تھی اس کے اندر ہمارے گلے کو ہلکی سی خارش سی محسوس ہو رہی تھی. غین خا آپ دیکھ رہے تھے وائبریٹ ہو رہی تھی جگہ نا، جبکہ عین ہا میں آپ دیکھیں ایسا نہیں ہو رہا. عین ہا یہ بالکل کلیئر لیٹرز ہیں. ٹھیک ہے، ان دونوں حروف کو حلق کے درمیان والے حصے سے ادا کرتے ہیں اور جو ہے زبان حلق کی طرف مضبوطی سے لے جاتے ہوئے باریک آواز میں زبان حلق کی طرف سے حلق کی طرف جو ہے نا مضبوطی سے جاتی ہے. کس طرح سے؟ وہ ہے کہ آپ اپنی زبان کو کھچاؤ سا دیتے ہیں، عین ایسے کرتے ہیں. عین ہا ہا. تو اس ساؤنڈ کو آپ دیکھیں کہ ساؤنڈ کے اندر ہماری زبان جو ہے وہ ہمیں سپورٹ کرتے ہوئے حلق سے یہ آواز دے دیتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو اگر ہم تھوڑا سا سلو پڑھیں گے یا سست پڑھیں گے تو یہ حروف پھر ادا نہیں ہوں گے پھر، بلکہ یہ حمزہ ٹائپ کی ساؤنڈ بن جائے گی. عین ہا اس طرح سے حمزہ اور ہا کے قریب ہو جائیں گے جو کہ عام طور پر غلط پڑھے جاتے ہیں. تو عین ہا کی جگہ آپ نوٹ کریں. غین خا کی ہمارے پاس سب سے اوپر تھی نا اس جگہ پہ، اور یہاں پہ آپ دیکھیں عین ہا درمیانی والی جگہ جہاں پہ ہڈی سی ہوتی ہے اس جگہ سے آپ ان حروف کو ادا کرتے ہیں. تو آپ میرے ساتھ عین کی پریکٹس کریں. عاصف عالیۃ معہ جعلنا. ماشاءاللہ سسٹرز کی طرف سے آواز بھی زیادہ آ رہی ہے اور ماشاءاللہ مخارج بہت اچھے ہیں. حالانکہ اکثر لیڈیز سائڈ پہ جو ہے نا مخارج کی کمزوری زیادہ ہوتی ہے بنسبت جینٹس کے، لیکن یہاں پر جو ہمارے ہیں سارے پارٹیسپینٹس ماشاءاللہ اچھا پڑھ رہے ہیں. اب ہا کی پریکٹس کرتے ہیں. حلٌ. ماشاءاللہ. والروح نشرح. يحسب. ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھ رہے ہیں آپ کو، یعنی اگین پڑھانے کی ضرورت نہیں پڑ رہی ریپیٹ کرنے کی. اس کا مطلب آپ سب کی پریکٹس پہلے سے بھی تھوڑی بہت ہے. اب ہم آتے ہیں آخری مخرج ہمارا، آخری حروف جو ہے انتہائی حلق. انتہائی حلق سے مراد کیا ہے؟ پہلے ہم نے پڑھا ابتدائی حلق. ابتدا سے مراد سٹارٹنگ، اور درمیان حلق یا وسط حلق درمیان یہ مڈ. ٹھیک ہے، اور انتہائی حلق یہ والی جو جگہ ہے نا بالکل ہڈی جہاں پہ آپ کا یہ ہڈی ہوتی ہے جہاں سے شروع ہوتی یہ جگہ ہے. اس سے یہ دو حروف ادا ہوں گے. حمزہ ہا. ایک بار آپ میرے ساتھ پڑھیں. حمزہ ہا
ٹھیک ہے. ہا نہیں, اس کو ہا سے دور رکھنا آپ نے. حمزہ ہا, یہ دونوں حروف حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتے ہیں, گویا کہ حلق کا سب سے نچلا حصہ جو یہ جگہ ہے ہڈی والی. ٹھیک ہے, تو اب آپ اس کو اپنے اس میں نقشے میں دیکھ لیں کہ یہ کہاں سے ادا ہو رہے ہیں. دیکھیں بالکل گردن سے بھی نیچے جا کے حمزہ ہا, ٹھیک ہے, اس جگہ سے ادا ہو رہے ہیں. جی, ابھی آپ میرے ساتھ پریکٹس کریں پہلے حمزہ کی. حمزہ انت, ڈبل حمزہ ہے نا. حمزہ انت نیکسٹ میں بھی ڈبل حمزہ ہے, نوٹ کرنا آپ نے. ٹھیک ہے, تینا, گڈ, اکیلا ای تینا نہیں پڑھنا. ٹھیک ہے, تینا, بہت اچھا, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. انذرتہم, آپ نے اکثر سنا ہوگا سواء علیہم انذرتہم, لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں, بہت زیادہ اس طرح پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو انذرتہم اس طرح سے الگ الگ کر کے حمزہ کو ہم نے, ہم جس طرح کہتے ہیں من انتا, ٹھیک ہے, اکثر لوگ استعمال کر دیتے ہیں من انتا. ٹھیک ہے, آئین ساؤنڈ استعمال کر رہے ہوتے ہیں. تو اسی طرح آئین کو حمزہ کو آئین میں تبدیل کرنا یہ بہت نارمل سی بات ہے, لوگ اکثر کرتے ہیں. تو ہم نے ان کو آپس میں ڈفرینس رکھنا ہوگا آج سے. ٹھیک ہے, حمزہ والی سائڈ پہ آ جائیں. اب حمزہ کی پریکٹس میرے ساتھ ہا کی پریکٹس کریں. اب پہلا ہمارے پاس جملہ ہے گڈ, یعنی ہا پڑھنا, ہا پڑھنا, ہا. ربہ علیہ ہاجروا, اس لیے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ساتھ پڑھو. ابھی آپ نے نوٹ کیا کہ اس کے اندر یعنی ہمارے حلق سے ادا ہونے والے 6 حروف, کون کون سے حروف ہم نے پڑھے. اب ہم نیچے یہاں سے شروع کر لیں گے آسانی کے لیے. ٹھیک ہے, حمزہ ہا, یہ والی ہڈی, ٹھیک ہے, یہ والی حمزہ ہا, عین ہا اور غین خا. ٹھیک ہے, حمزہ ہا, عین ہا, غین خا, ان کو حروف حلقی بھی کہتے ہیں کیونکہ حلق سے ادا ہوتے ہیں, اور ان کو سب سے مشکل حروف بھی کہتے ہیں کیونکہ ان میں اکثر لوگوں کی غلطیاں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, سب سے مشکل حروف کون سے ہیں, حروف حلقی ہیں, اور ان کو اکثر لوگ غلطی میں انہی حروف میں غلطی کرتے ہیں بنسبت باقی سارے حروف کے. یہ 6 حروف زیادہ بھاری ہیں. ٹھیک ہے, تو ان کی پریکٹس اس کا مطلب بہت زیادہ ضروری ہے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہمارے پاس حروف تہجی کا ایک بورڈ بنا ہے, اس کے اندر ہی کہاں کہاں پر ہے آپ دیکھیں. یلو کلر میں ہا عین, اور بلو کلر میں غین خا, اور گرین کلر میں حمزہ ہا. تو اسی ترتیب سے آپ دیکھیں کہ ان حروف کی ترتیب ہے, اس کو آپ اپنے پاس ہائی لائٹ کر سکتے ہیں بعد میں, اور ان کی پریکٹس بھی کر سکتے ہیں. تو اسی پہ ہمارا لیسن آج کا ختم ہوا. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا.